अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद बाज़िग़ अमर। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में जो मुआसिर लिखने वाले अहबाब हैं, शायर अदीब दोस्त हैं, दानिश्वर हैं या ज़िंदगी के किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनमें कोई इख्तिसास रखते हैं, इनफ़राद रखते हैं, तो हम ऐसी शख्सियात को अपने प्रोग्राम गुफ्तगू में मदऊ करते हैं और उनके इल्म, उनके तजर्बे और उनके मुशाहिदे से फैज़याब होते हैं और अपने देखने और सुनने वालों को भी उनसे फैज़याब होने का मौका फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मदऊ है वो है सैयद माजिद शाह। तो मैं सैयद माजिद शाह साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। सैयद माजिद शाह मुल्क के मुमताज़ और मोतबर अफ़साना निगारों में शामिल हैं। दीगर असनाफ़ शेर व अदब में भी तबा आज़माई करते हैं और आप शायर भी हैं, आप नक्काद भी हैं, आप फ़िक्शन राइटर भी हैं और भी बहुत कुछ हैं। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का उन्वान ही जैसा ज़ाहिर कर रहा है कि प्रोग्राम का उन्वान है गुफ्तगू, तो अब ये गुफ्तगू में ही खुलेगा। हमने हल्की फुल्की गुफ्तगू करनी है और हम चाहेंगे कि हम आगाज़ करते हैं माजिद शाह साहब से मज़ीद जो सवालात आपके ज़हन में और हमारे ज़हन में हैं। तो माजिद शाह साहब कैसे हैं जी? हुज़ूर आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ जो है वो दर्स व तदरीस से भी रहा जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ फिर मश्क सुखन भी आपने जारी रखी और शायरी की तरफ भी गए, अफ़साना निगारी की तरफ भी गए। तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं कि ये दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है और ख़ास तौर पे एक अदीब शायर होते हुए इन दोनों को साथ लेकर चलना आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो क्योंकि मैंने वैसे तो पहले मैं कॉमर्स की तरफ था, बीकॉम मैंने किया था और अदब से मुझे आगाज़ से ही बड़ा शग़फ था और किताबें पढ़ना और मुताले का शौक़ जो था, और घर में लाइब्रेरी भी मौजूद थी, तो इस वजह से मेरा अदब के साथ जो ताल्लुक़ था। तो फिर मैंने एमए उर्दू किया और उसके बाद मैं क्योंकि फिर दर्स व तदरीस की तरफ आया तो उर्दू पढ़ाता रहा, गो के वो इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन साथ साथ की ही चीज़ें थी। अच्छा, यानी आपको महसूस हुआ कि एक जो अदीब ऐसा उस्ताद जो तख्लीकी जहत भी रखता हो और फिर इल्म दोस्त भी हो। उस्ताद तो खैर असातिज़ा जितने भी हैं इल्म दोस्त होते हैं, लेकिन अदबी हवाले से जो ख़ुद एक अदीब हो, शायर हो, तो उसको दर्स और तदरीस में कोई सहूलत उसको मिल जाती है। यानी दीगर जो फ़र्ज़ कीजिए ऐसे असातिज़ा हैं जो ख़ुद शायर नहीं हैं या तख्लीक़ात जो है उनकी तख्लीकी अदब की तरफ माइल नहीं होते, लेकिन तहकीक भी उसमें है और चीज़ें भी हैं। तो आपका बहैसियत अदीब शायर इसमें तजर्बा कैसा रहा पढ़ाने का और शेर? मैं इन दोनों को मिलाकर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ज़ाहिर कंपैरिजन तो कोई नहीं किया जा सकता जी, कि अगर शायर अदीब नहीं भी हैं तो बहुत अच्छे असातिज़ा माशाल्लाह मौजूद होते जी, हैं, यही बात है। और हैं तो
شاید ان سے کم اچھے ہوں جو شاعر ادیب بھی ہیں اگر وہ بھی پڑھا رہے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ جس وقت جو تخلیقی اور خصوصاً فکشن کے لیے میں اپنی ذات تک کروں، مجھ سے کیا فائدہ ہوا یہ تو بچوں کو پتہ ہوگا کہ انہیں ہم کس حد تک ادب تک لے کر آتے رہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پہ تھا تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان بچوں نے انجینئرنگ کرنی ہے اور ڈاکٹر بننے آنا ہے، اور ان لوگوں سے ذرا سا یعنی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ رزلٹ اورینٹڈ زیادہ کام ہوتے رہے. جی. کیونکہ کالجز ایسے تھے جن میں نے پڑھایا ہے کہ انہوں نے صرف 100 نمبر لینے کے لیے پڑھنا تھا، لیکن ان میں بھی جو اچھے بچے تھے اور کافی سارے جو تھے وہ ادب سے بھی ان کا شغف بھی ہوا، اور کوشش بھی میں نے کی کہ ان کی میں ہیلپ بھی کروں جتنی مجھ سے ہو سکے. لیکن ذاتی طور پہ مجھے جو فائدہ پہنچا وہ یہ تھا کہ فکشن کے لیے جتنے مطالعے کی آپ کو ضرورت ہے، انسانی مطالعے کی، افراد کے مطالعے کی، ان کی شخصیات، ان بچوں کے، ان کے پیرنٹس کے رویے، ان کے نفسیاتی مسائل، تو وہ مجھے بڑا یعنی میرے مشاہدے میں بڑا اضافہ ہوا اگر میں اپنی ذاتی حد تک. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. اچھا، اس میں ظاہر ہے جو پڑھانا ہے، ٹیچنگ، تدریس، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، بلکہ جو عملی تجربات ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شاعر ادیب اساتذہ ہیں ان کا ایکیڈیمک کی طرف، ٹیکنیکل چیزوں کی طرف دھیان کم ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ان کا جو تجربہ ہے وہ دو آتشہ بھی ہوا. ایسا بھی ہے. اور بعض جگہ یہ ہے کہ جن کی اس ٹیکنیکلٹیز پر توجہ رہتی ہے تدریس پر، تو وہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور بہت اچھا یوں کہیں کہ بڑی مہارت تامہ کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی اختصاص نہیں ہے. یہ فرمائیں، آپ کی 2 کتابیں، ایک تو افسانے کی قاف کے عنوان سے شائع ہوئیں اور انہوں نے بہت داد و تحسین حاصل کی علمی ادبی حلقوں میں، اور دوسری کتاب آپ کی رے. جی بالکل. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، جو پہلا آپ بات کر رہے تھے اس سے میں تھوڑا سا ایک اس میں وضاحت کرتا جی. جو ہم تعلیم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایجوکیشن اور ٹیچر کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی. اس میں ایک بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اے گریڈ میں اتنے اور بی گریڈ میں اتنے کی جو دوڑ ہم نے اسکول اور کالج میں شروع کی ہے وہ بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے. بچے نفسیاتی طور پہ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں. آپ کے 7ویں 8ویں سے 9ویں کا سلیبس پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بورڈ کا، اور اس کے بعد یونیورسٹی ختم کر کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب ایم فل یا ایم ایس ہے اور پی ایچ ڈی تک، یعنی بیچ میں اسے زندگی انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہم نہیں دے رہے. حالانکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں چلیں بات اب زیادہ طویل نہ ہو، آپ کے پاس وقت کم ہوگا، تو اس میں 1-2 دفعہ میں نے لیٹر بھی لکھے کہ تجویز یہ تھی کہ آپ صرف گریڈ اناؤنس کریں. یہ جو دوڑ لگ گئی ہے کہ 99 پوائنٹس سم تھنگ بھی نمبر لیے ہوئے ہیں بچوں نے، اور ان کا اگر آپ ویژن دیکھیں تو وہ صرف رٹا تو وہ لگا سکتے ہیں لیکن ان کے اندر تخلیقی صلاحیت بالکل نہیں ہے. جی. یہ تو تھوڑا سا ایک میرے ذہن میں آ گیا تھا تو میں نے اس میں کر دیا آپ کا. جہاں تک تعلق ہے میری کتاب کا، پہلی جو آئی ہے قاف جو ہے وہ افسانے ہیں. جی. اور اس میں موضوعات جو تھے میرے وہ تھوڑے سے ایسے بولڈ تھے، اور بلکہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ ایسے تھے کہ جن کو ہم آنکھوں دیکھے پہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. یعنی کوئی ایسا ایک ہم حیرت انگیز عمل دیکھتے ہیں اور ہم اسی وقت ان کرداروں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کوشش یہ تھی کہ ایسے معاملات اور ایسے کردار اور ایسے واقعات کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت بھی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ان کے کوئی نفسیاتی مسائل تو نہیں ہیں، یہ کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. تو یہ تھوڑا سا تھا کہ ان کو ذرا نئے اینگل سے دکھانے کی کوشش کی جائے.
جی جی، جس طرح کے مطلب اس میں واقعات بھی ہو یعنی سکتے ہیں، شخصیت رویے کے بھی ہو پیچھے جو ایک شخصیت چھپی ہوتی ہے، جی ایک اس کا، پرسونا اور ہے، ایک وہ اس کا شیڈو ہے. شخصیت بننے میں جو عوامل تھے آپ اس طریقے سے کہہ لیں گے، وہ جی جی، اس میں ذرا یعنی ڈسکس بظاہر جو چیزیں، بظاہر جو شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے، بظاہر کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، جی اگر بالکل اس کی تہہ میں جھانکا جائے تو وہ چیز اتنی بری نہیں ہوتی. بری آپ یہ نہیں کہنا ہوتی، چاہیے یعنی بالکل بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کی اصل حقیقت تک ہماری آنکھ نہیں جاتی، بالکل اور ایسے ہمیں ہی، وہ اور ہم دیکھنا اس پہ چاہیے. فیصلے صادر کر رہے ہیں، اور ہم جی. اس پہ لوگوں کو برا اچھا بھلا کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے اس کے علاوہ بھی ایک تو آپ کی جہت ہے افسانہ نگار کی، اور پھر شاعری بھی. اس کے علاوہ آپ اکیڈمی کے حوالے سے، حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے جو ادبی تنظیمیں ہیں، اس حوالے سے ذرا مختصر سا ہمیں بتائیں گے؟ جی، آپ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی بھی ان کے ساتھ بھی میں رہا، اور ایک اسلام حلقہ آباد کا ارباب ذوق انٹرنیشنل ہے فیس بک پہ جو جی جی. چلا رہی ہیں ڈاکٹر ناہید، ان کے ساتھ بھی ہوں. مجلس عاملہ میں رہا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ادب پہ اور ادب پہ اچھی رائے، خود اپنی چیزیں بھی پیش کریں اور دوسرے احباب بھی پیش کریں، اور ان میں دیانتدارانہ رائے دی جائے. اور دوسرا جہاں تک اکیڈمی آف لیٹرز کا تعلق ہے، جی اس میں بی او جی کا ممبر ہوں ان کا، جی. اور اس میں ظاہر ہے ادب کے لیے، اور جتنی بھی ہماری علاقائی زبانیں ہیں یا جی. انہیں پاکستانی زبانیں بھی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق مختلف کام ہو رہے ہیں. اشاعت کا کام بھی ہو رہا ہے، رسالہ بھی چل رہا ہے. پھر کچھ جو غریب اور نادار ادیب ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ ماہانہ وظائف بھی ہوتے ہیں، کچھ فوری کسی کو اگر ہیلپ کی ضرورت ہے اور وہ جی جی. ایک خاص بنایا ہوا ہے کرائٹیریا، اس پہ اگر پورا اترتا ہے تو اس کے ساتھ تو وہ بھی صحیح. ایک اچھا عمل ہے. اور اس میں جہاں تک تقریبات ہونا، اور پھر ساتھ ساتھ لائبریری کا وہاں پہ ابھی تک مسئلہ ہے. لیکن اس میں یہی چیز جو سب سے افسوسناک چیز ہے اس ملک میں، کہ شاید ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو ادب اور کلچر سے کوئی خاص ویر ہے یہاں کے، کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ پہلے ایک کٹ لگا تھا، اور ابھی پھر جو ہے اس میں بہت زیادہ کٹ لگا دیا جاتا ہے. پہلے ہی اتنا کم ہے، اور اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے، ادب کو فروغ دینے کے لیے جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ بہت بڑی فنڈنگ کی جاتی ہے. جی جی. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو بڑا نظر انداز جی. کیا جا اچھا رہا ہے. شاہ صاحب یہ تو چلے انتظامی نوعیت کی بات ہے. یہ فرمائیں کہ ادبیات، وہاں تقریبات بھی ہوتی ہیں، مطبوعات بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کے لیے وہ تقریبات کسی لحاظ سے کس لحاظ سے سود مند آپ سمجھتے ہیں؟ طلباء کے لیے جو ہے وہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ انہی طلباء کے لیے ہو سکتا ہے میرے خیال سے جو اسلام آباد میں اور اس کے قرب و جوار یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. جی. اچھا، چیپٹر تو پشاور میں بھی ہے. یہاں پہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو اس طرح بلایا جا رہا ہے یا نہیں بلایا جا رہا. میرے خیال سے یہ پورا کوئی فنکشنل ہے، لیکن 100% نہیں ہے. جی جی. تو اس میں تھوڑا سا وہ ہے. خیال تو میرا یہی ہے، میں نے جو موجودہ ہماری چیئر پرسن ہے ان سے بھی میرے خیال سے ایک دفعہ کی تھی بات میں نے، لیکن ان سے پہلے میں نے باقاعدہ ایک جو ڈاکٹر یوسف خوش صاحب تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی، کہ جس طرح ریختہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ادیبوں کا آپ نام لکھتے ہیں تو آپ کو تعارف بھی مل جاتا ہے، جیسے عام نارمل گوگل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جی. اس طرح ریختہ کا بھی ہے، اس کی کتابیں آ جاتی ہیں، اس کی باقی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کا تھا کہ جو بچے ریسرچ کر رہے ہیں، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہو، جو جنہیں ادب سے شغف ہے لیکن وہ کسی اور سبجیکٹ میں، اردو انگلش میں نہ ہوں، جی. وہ سائنسز والے ہیں، وہ بڑے اچھے ادبی ذوق والے بچے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہیں بھی کہاں پہ شہر میں تقریبات ہو رہی ہیں، کہاں نہیں. تو وہ آنا جانا ان کا شروع ہوگا تو ان کا اس کے ساتھ ایک اٹریکشن ادب اچھا کے میں ساتھ یہ بھی چھوٹی بن سی جائے. بات یہ اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ کیا یہ ادبیات جو ہے وہ صرف انہی طلباء یا لکھنے والوں کے لیے ہے جو تخلیق کار ہیں، یا مختلف جو سائنسز پڑھنے والے طلباء ہیں یا
وہ بھی کہ ادب کے حوالے سے وہ ضروری نہیں ہے کیا ان کو ادب پڑھنا یا میں جو وہی بھی کہہ آپ رہا تھا سمجھتے؟ جی کہ جی، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو. اچھا، ان میں جو یہی آپ اچھے سے ادیب، پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی میں نے بھی یہی عرض کیا کہ جو بچے سائنسز والے ہیں نا، جی جی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہوگا. چلے اردو والا تو کیوں ہوگا نا، ضروری تو ٹیچر تو اچھا یہاں ہے ہاں کہ کیوں ضروری سمجھتے ہیں اب نہیں، ان کا ادب کی طرف مائل ہونا؟ ہاں یہ کوئی بہت اچھی ایسا؟ بات، یہ جی، بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. کیونکہ ادب دیکھیں وہ ہے، اس کے اندر پوری زندگی کا آپ کو ایک آئینہ ملے گا ہر صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں. اب جیسے ہم نے جنہیں پڑھا لکھا کہنا شروع کر دیا ہے، جی بڑی معذرت سے اگر اس سے آپ جی اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کے ویور بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ نے ایک شخص کو ٹیکنیکل تعلیم دے کے اور ایف اے تک آپ نے اس کو پڑھا دی، مطالعہ پاکستان اسلامیات، اور اسے آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، تو آپ نے صرف اسے ٹیکنیکلی ایک چیز سکھائی ہے. جی زندگی کو وہ سیکھے گا تب جب وہ ادب کی طرف آئے گا، ہسٹری کی طرف آئے گا، آرکیالوجی کی طرف آئے گا، جب وہ باقی چیزوں کو، سماجی علوم اس میں سارے آ جاتے ہیں. کیونکہ ادب میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی سبجیکٹ، مطلب بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اردو ادب ہے تو وہ صرف اردو پڑھاتے ہوں گے. اس میں آپ کا نفسیات آ جاتی ہے، آپ کے سارے فلسفے آ جاتے ہیں، آپ کے جو سیاسی تحریکیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، آپ کے پاس زندگی کو دیکھنے کا ایک خاص رویہ آ جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کا، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو جو ہم ٹیکنیکلی جس طرح سے پڑھا رہے ہیں، یا اگر ایک شخص نے صرف میتھس کیا اور آگے وہ میتھس کے ہی فارمولے کرتا رہا، انسان کو سمجھنا اور سماج کو سمجھنا اور سماج اور انسان کے رشتے کو سمجھنے کے لیے میرا بہت ضروری ہے ماشاء اللہ. کہ وہ ادب، اور ادب میں آئے گا تو اس سے وہ مزید دوسرے سبجیکٹ کی طرف بھی اس کا دھیان جائے گا. ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک تو ادب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک تو ہے شعری حصہ اور دوسرا ہے نثری حصہ، یعنی یا وہ شاعری ہوگی یا وہ نثر ہوگا. ادب دو طرح، جی بالکل. بنیادی گروہ اس کے یہ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افسانہ لکھنے والا وہ بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ایک شاعر کر رہا ہوتا ہے، یا بعض قارئین ایسے ہیں جو شاعری کے بجائے افسانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ افسانے کے بجائے شاعری کو پسند کرتے ہیں؟ تو لیکن ہے تو دونوں ادب ہی. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا لازم ہے کہ شاعری ہی پڑھی جائے یا افسانہ ہی پڑھا جائے؟ اس میں سے کیا، یا دونوں پڑھے جائیں، یا چوائس کی بھی بات ہے؟ ہاں، تو اس میں تو ظاہر اپنی پسند ناپسند کا زیادہ عمل دخل ہے نا، جی کہ کسی نے کیا چیز پڑھنی ہے. لیکن جس نے ادب پڑھنا ہے تو اسے ادب، پھر وہ ظاہر ہے وہ شاعری بھی پڑھے گا، وہ غزل بھی پڑھے گا، وہ نظم بھی پڑھے گا، اور ساتھ ساتھ فکشن بھی پڑھے گا. اچھا، میں تھوڑی سی آپ کو اس طرف توجہ لانا چاہتا ہوں کہ شاعری ہو یا نثر ہو یا افسانہ ہو، تو بنیادی یہ جو تربیت، ادبی تربیت کا کام جو ہے وہ شاعری بھی اسی طرح کرتی ہے جس طرح افسانہ کرتا ہے. یہ تقریباً ایک جیسا سلسلہ ہے. اب آپ اس سمجھ میں لیں. جو تربیت والا مسئلہ ہے نا، یہ اب ایک بڑی جی، پیچیدہ اور طویل اس پہ بات ہو سکتی ہے اختصار سے بات کی فرمائیں. لیکن اب وقت ہمارے پاس کم ہے. نہیں، اختصار سے کچھ اس نشاندہی میں تو فرمائیں. جی جو پہلے اس کی جو ضروریات ہیں نا، مطلب میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میری جمالیاتی تسکین ہونی چاہیے. ٹھیک. جمالیاتی تسکین اگر میری ہو رہی ہے، میں کوئی گانا سنتا ہوں، میں کوئی نظم سنتا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو یہ اب افادیت باقیوں کے لیے شاید جس طرح سے ترقی پسند یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز جو ہے یہ ادب برائے زندگی سے ہٹ گئی ہے. تو ان دونوں میں ادب برائے زندگی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور ادب برائے ادب بھی ہو، تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تسکین کی حد تک بھی، اور اس سے آگے جو سماجی مسائل تک آتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ذرا فکشن کا رول تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے شاعری سے. شاہ صاحب، میں تو آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا کہ تربیت
ظاہر ہے ادب کا اپنا ایک کردار بھی تو ہے نا، وہ ذہنوں کی تطہیر کرتا ہے، اس میں جیسا ابھی آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی تھی کہ اس میں نفسیات بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں افکار بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، جذبات کی بھی تطہیر ہے، فکر کی بھی تطہیر کرتا ہے ادب۔ تو اس طرح کی یہ سارا تعلق جو ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ادب پڑھتے ہیں تو ان کی ادبی تربیت بھی تو ہوتی ہے، ان کی جی بالکل۔ ادبی اور شخصی نشو و نما۔ اچھا اب ایسا ہے کہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اسی سلسلے کو ہم بریک کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کے ممتاز افسانہ نگار سید ماجد شاہ سے، اور سلسلے کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ تو شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کا جو آج کا افسانہ ہے خاص طور پر، ایک تو کلاسیکی افسانہ ہمارے طلبہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی، اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی ایک روایتی موضوعات اور روایتی انداز میں لکھ رہے ہیں، تو کیا وہ کلاسیکیت اور روایت سے ہٹتے ہوئے کچھ جدید رجحانات بھی آئے ہیں؟ کوئی نئی چیزیں جو ہمیں آپ بتائیں کہ کیا ٹرینڈز کیا ہیں نئے؟ نئے ٹرینڈز جو ہیں، دیکھیں آپ کے جو 21ویں صدی کے آغاز سے ہی سوشل میڈیا کی جو یلغار ہمارے پاس ہوئی ہے، تو اس میں یعنی اسے تو بدقسمتی کہا جائے گا کہ ہم نے بغیر کسی تربیت کے اس میں چھلانگ لگا دی ہے، اور بڑی تیزی سے ہم نے اس میں، اب ظاہر تیسری دہائی شروع ہو گئی ہے تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی جلدی، بہت جلدی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب تیسری اس میں تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ جی، اس میں اگر مختصراً میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ جو پرانا افسانہ تھا پچھلی صدی کے آخری 2 دہائیوں میں جو لکھا گیا، اس میں سے ایک تو وہ بہت حد تک پیچیدگی بھی ختم ہوئی اور بڑی کہانی واپس آئی، اور سادہ کہانی لکھی جا رہی تھی اور واقعات پہ مبنی اور حادثات پہ مبنی کہانیاں لکھ رہے تھے۔ اب آ کے 21ویں صدی میں ایک جو روح اثر ہے اس کی، وہ ہے اختصار اور جامعیت۔ ٹھیک، یعنی چیزیں مختصر ہوئی ہیں اور وہ جامع ہوئی ہیں، صرف مختصر یہ نہیں ہے کہ کاٹ کے اسے تھوڑا کر دیا گیا ہے، جی، بلکہ وہ جامعیت کی طرف بھی آئی ہیں، اور افسانہ جو ہے وہ موضوعات کی طرف گیا ہے، نہ کہ واقعات کو دیکھ، جیسے پہلے ہم تقسیم کا واقعہ ہو گیا، اچھا کرونا آ گیا، اچھا دہشت گردی ہو رہی، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا سا موضوعات پہ لوگ لکھ رہے ہیں، اور نفسیات اور ان کے ایسے پہلو جو تھوڑے پوشیدہ تھے اور جن پہ بات ذرا کم ہو رہی تھی، تو زیادہ ہو رہی ہے بات، اس پہ ہو رہی ہے۔ موضوعات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، تازہ موضوعات کیا سمجھتے ہیں افسانے کے، کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ایک چیز کر دوں کہ اس میں جو ہے ایک وہ فرد کی علیحدگی بھی ہے، جس سے پہلے ہم دیکھتے تھے ایک کمبائن آپ کو نظر آتا تھا، جی، وہ کسی تحریک کے ساتھ، جس طرح ترقی پسند تحریک تھی یا رومانوی رجحان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ الگ ہے، یعنی اس سلسلے میں میں بتاؤں کہ آپ کا جو رسالہ تھا، نکات تھے یا کوئی تحریکیں اور یہ چیزیں جو تھی، یہ ساری اختتام پذیر ہوئی ہیں، ان کا اثر ختم ہوا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، جی، یہ اثر ختم ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ ہو گیا کہ آپ کا موبائل ہے اور آپ کے سامنے قاری ہے، وہ جو کچھ کرتا چلا جا رہا ہے آپ اس کے مطابق اس کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ کو آپ ساتھ چلا رہے ہیں، زیادہ تر واہ واہ پہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں موضوعات بھی بہت بکھر کے آئے ہیں۔
جی یعنی بکھر کے اس طرح آئے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اے آئی اور اے آئی سے آنے والے حادثات تک کو موضوع، جو آگے مسائل ہیں ان تک کو موضوع بنا رہے ہیں. جدید تر رجحان تو اے آئی کا ہے. جدید ترین اچھا، یہ افسانے یہ صرف کمپیوٹر سائنسز کا ہی مسئلہ نہیں رہا، گویا ادب کا بھی. ہاں جی، زندگی کا مسئلہ ہے تو ادب کا مسئلہ ہے. واہ. تو اس لیے اس طرح کے بے شمار موضوعات ہیں. اچھا، اور جو بڑے اچھے طریقے سے آ رہے ہیں اور بڑے نالج کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیں کہ ہمارے جو افسانے پر تحقیق کرنے والے دوست ہیں، طلبہ ہیں، اسکالرز ہیں، تو معاصر افسانہ اور جدید تر افسانے میں کچھ نام لینا چاہیں گے آپ؟ کوئی توجہ دلانا چاہیں گے؟ ایسے کوئی اہم کتابیں آئی ہوں یا افسانے آئے ہوں یا جن پر آپ سمجھتے ہوں، آپ کا اپنا جو ویو پوائنٹ؟ کیونکہ اس پہ بہت ساری کتابیں آئی ہیں اور بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. اور جی، اس سوال کے لیے میں کچھ ذہنی طور پہ کچھ لوگوں کو میں بھول گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا. اس لیے کسی کا نام نہ لیا جائے. اس لیے کسی کا نام نہ لیا جائے. جی جی. اور 2000 سے بعد کی کتابیں جو ہیں نا، ان پہ ذرا کام کیا جائے. وہ آپ کو پڑھتے ہی مجموعی طور پر ہاں بتائیں کہ 2000 کے بعد کی رجحان کا افسانے لکھ رہا ہے. اچھا، طویل افسانے لکھ رہا ہے. اس میں منظر الگ سے آ رہے ہیں، کہانی الگ سے آ رہی ہے چیز. اب منظر جو ہے وہ ایک جملے میں آ جائے گا، ایک حلیہ لگا کے وہ اس کا پورا ماحول لکھوا دے. جب ماحول بناتے تھے نا، غریب آپ نے دکھانا ہے. اب اس کے گھر چولہا بھی خالی دکھائیں گے، بجھا ہوا، اس کا کبھی کیا کریں گے، کبھی کدھر جائیں گے، کبھی. اب وہ کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ دو رجحان میں تو بڑا آسانی سے فرق، وہ میرے خیال سے دو طرح کے افسانے کو. ایک وہ ہے جو پرانے سٹائل پہ لکھ رہا ہے. جی صحیح. کہانی جس چل میں رہی ہے، تفصیلات ہیں، 20 صفحوں کا افسانہ ہے، پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہو جاتا. صحیح. شارٹ موویز منٹوں میں بن رہی ہیں اور بہت اچھی بن رہی ہیں. اسی طرح سے آپ کے جو تھا T20 آ گیا، تو وہ رجحان آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے ہی پڑھ کے. تو ان پہ زیادہ کام ہونا چاہیے اور ذرا نئے زاویے سے بھی ہونا چاہیے. جی. اچھا شاہ صاحب، آپ ایک نئی چیز جو ہمارے لیے بڑی وہ ہے، مائکرو فکشن کی بات کی جاتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ مائکرو فکشن پر میں نے کچھ تحریریں، آپ کے ویوز پڑھے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں، آپ کی نظر سے گزرتی ہیں. تو ذرا بتائیں گے یہ مائکرو فکشن کیا شے ہے اور یہ کیسے، اس کا کوئی پس منظر؟ رے جو ہے دوسری جو میری کتاب تھی، جی، اس کا تعلق ہی، میں ویسے اسے مختصر افسانہ بھی کہتا ہوں اور مائکرو فکشن بھی کہتا ہوں. وہ تقریباً آنے والی پہلی 1-2 کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جی، اردو ادب میں. وہ افسانچے سے مختلف ہے، بالکل ایک نئی اور تازہ صنف ہے جو علامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کا اچھا اس کے عناصر افسانے والے ضرور ہیں. جی، جس طرح سے ناول میں بھی آپ کو سارے عناصر مل جائیں گے افسانے کے، کچھ میں اختلاف ہوگا. اس میں بھی آپ کو افسانے کے عناصر زیادہ ملیں گے، لیکن ان کے برتاؤ میں آپ کو یعنی حیرت انگیز تبدیلی ملے گی برتاؤ میں اس کے. اچھا. اس کا آغاز کیسا ہے، اس کا انجام کیسا ہے، اس پہ میں نے بڑا تفصیلی کام کیا ہوا ہے، مضمون پہ بھی. تو یہ میرے حساب سے ایک نئی صنف ہے جو افسانچے سے اور جو باقی ہمارے ہاں مختصر کہانیاں چل رہی تھیں ان سے مختلف ہے، اور اپنا اثر اس طرح کا رکھتی ہے جس طرح غزل کا ایک شعر رکھتا ہے. اگر آپ افسانے کو نظم سے تشبیہ دیں گے اور ناول کو آپ طویل نظم سے تشبیہ دے دیں، تو میں کہوں گا کہ مائکرو فکشن جو ہے اس میں علامت، اس میں تشبیہاتی اور استعاراتی نظام اس کا، وہ اسے غزل کے شعر کے قریب کرتا ہے. واہ، خوب. اچھا شاہ صاحب، آپ نے مائکرو فکشن لکھا تو ہے جی. یہ کتنے، اس کی ضخامت کیا ہے، کتنی لائنیں ہیں، یا کیا اس کو کتنی اس میں محصور کرتے ہیں؟ جو میں نے کہا نا آپ کو کہ مائکرو فکشن جو ہے اس میں میرے تھوڑے سے، جو میں اسے مختصر افسانہ کہہ دیتا ہوں، کہ مجھے کبھی کسی بھی صنف میں وقت کہ جی آدھے گھنٹے تک پڑھا جائے، گھنٹے تک پڑھا جائے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی اس تعریف پہ آپ اگر عملاً آپ جائیں نا، تو آپ کیا پتہ آدھے گھنٹے میں ناول ختم کر دیں. میں شاید آدھے گھنٹے میں 1 صفحہ نہ پڑھ سکتا ہوں. یہ کون سی تعریف؟ ٹھیک. دوسری تعریف آ جاتی ہے ضخامت کی.
صفوں کی آ جاتی ہے، صفحے اتنے ہوں تو ناولٹ ہو گیا، اور فلاں ہو گیا تو ناولٹ ہو گیا. تو او بھائی ایک کہتا ہے 200 کا ناولٹ میں کہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 100 کا ناولٹ کہتا ہوں. بھائی ناول ہے تو یا افسانہ ہے، وہ اپنی تعریف میں، جی اپنے برتاؤ میں اور اپنی ہیئت میں اگر الگ ہے تو اسے الگ کریں. یہ صفحے ناپ کے اچھا پھر کام شروع ہو گیا، گنتی والی کہانیاں شروع ہو گئی، 100 لفظی کہانی، 30 لفظی کہانی. اچھا وہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے جو چیز کار فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر کوئی کسی صنف کا بابا آدم بننا چاہتا ہے. اچھا مطلب آپ نے 100 کی شروع کی، میں نے 99 کی شروع کر دی، 101 کی شروع کر، اب اس کی تو عادی کوئی نہیں. ٹھیک جی تو میں لفظوں سے اور اس سے بچنے کے لیے میں اس لیے سے مختصر افسانہ کہتا ہوں، کیونکہ بعض مائکرو فکشن کی اور اس کے ساتھ نینو فکشن کی جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ لفظوں کے ساتھ کی جاتی ہیں کہ اندازاً 600 سے اتنے لفظ ہو جائیں اتنے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو تخلیق آپ کی ہے اس میں چھوٹی بیر کا شعر جو ہے وہ بھی غزل کا شعر ہے، اچھا اور طویل بیروں کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، پوری کتاب پہ مصرے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، صحیح. تو اس کا ہے تو وہ بھی غزل کا مصرع ہے. ہوں تو اس لیے اس کو اس تقسیم کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. میں اس وجہ سے ہی اس کو مختصر افسانہ کہہ کے ذرا الگ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب، آپ نے صرف اردو میں ہی لکھا، حالانکہ میرے خیال میں آپ نے ہندکو کو بھی وسیلہ اظہار بنایا، اور ہندکو میں تو بڑے آپ نے کارنامے بھی انجام دیے ناول نگاری کے. تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اردو میں 2 کتابیں، اصل میں کتابیں جب آئیں تو میں پھر ساتھ ہندکو کی طرف شروع ہو گیا، بڑا لیٹ آیا اس طرف. تو وہاں پہ میں نے جو کمی کہہ لوں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کی میں کوئی کر رہا ہوں، لیکن کم لوگ متوجہ تھے. اچھا یہ سوال آپ سے ہندکو میں ہی نہ کیا جائے کہ تسی دسو نا کتنی کتاباں نے تواڈیاں، اور تسی ذرا ہندکو بول کے دسو نا جی تھوڑی جی تواڈے زبان دا چٹخارا لینا چاہیے نا. ضرور ضرور. اچھا وہ جڑا جی اس وچ ہندکو جڑا میں لکھیا نے تے او افسانے لکھے. پہلے میری ایک تجرباتی کتاب ہے. اچھا تجرباتی کہ وہ نظم نثر سارا کچھ ہے اس وچ. وہ میں دیکھنا ہے بہ کہ ہندکوچ اتنی جان ہیوی ہے کہ یہ چیزاں سنبھال کے یا اج دے موضوعات سنبھال کے یا اج دی اصناف سنبھال کے. تو میں وہ رجسٹر 2-4 بھرے پورے وہ لکھ کے نثر پارے لکھے، ایک مصرع لکھیا، جملہ لکھیا. اچھا پھر میں احساس ہویا کہ یار زبان ہے تے کوئی ایجی کمی نہیں، اگر میں نہ لکھ رہا تے میری نہ لائکی. پھر میرے افسانے آئے جی. پھر اس تو بعد میرا ناول آیا، بلدہ دیوا آیا. ہن میرے 2 ناول اور آ رہے ہیں ہندکو دے. اچھا. ایک میں اسے تجربہ کیتا ہے ذرا مزاحیہ ناول دا. اچھا. اور دوسرا جڑا ہے وہ ٹرانسجینڈر دے موضوع تے پہ. پھر مائکرو فکشن یہ مختصر افسانے جڑے انہاں دی کتاب تیار ہے، اور نثری نظم دی کتاب تیار ہے. ماشاء اللہ. تے یہ تقریباً 8 کتاباں. پھر میں ہندکو دے جتنے بھی افسانہ نگار ہیں جتنے میسر آئے وہ میں اکیڈمی آف لیٹرز دی طرفوں کام کیتا ہے. انہاں دے تقریباً 30-32 افسانہ نگاراں دا میں ایک افسانہ جڑا ہے وہ اردو ترجمہ کیتا، وہ اکیڈمی شائع کیتی. اچھا ماشاء اللہ. شاہ صاحب یہ تو ہم نے ذرا زبان کا چٹخارا لینے کے لیے آپ کو چھیڑا ہے ہم نے، اور اچھا لگا. ہند کو بڑی میٹھی زبان ہے اور بڑی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے. تو اچھا مزید بتائیں گے ابھی کتنی نو آمدہ کتابیں آپ کی، یعنی جو ابھی زیر اشاعت یا تشنہ اشاعت ہیں یا آنے والی ہیں؟ جو ابھی تک سارا مسئلہ ہے، میں ابھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو آخری آپ کو بتائی ہیں یہ میں جلدی سے شائع کراؤں، بلکہ اکٹھی جو آخری والی ہیں وہ ہندکو کی شائع کراؤں. ہندکو افسانے میرے کتاب تیار ہے، اور سب سے جو بڑی ہے وہ میری ہندکو اردو شاعری جی افسانے میرے تیار ہیں. اردو شاعری میری جو ہے یہ سب سے پہلی کتاب تھی جو کم از کم 2010 تک آ جانی چاہیے تھی. اچھا اس کو آپ نے آخری قطار میں رکھ دیا. اس کا ہر دفعہ اس کی بار اچھا ماشاء اللہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ایک بریک لیتے ہیں،
ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے جناب سید ماجد شاہ صاحب سے، تو آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا۔ جی شاہ صاحب، اچھا، بڑی خوبصورت نکات آپ نے اپنی گفتگو میں اٹھائے ہیں، اور یہ فرمائیں پہلے تو یہ کہ ہندکو کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک وقیع کام جو ہے وہ سامنے آیا، آپ کے ناول بھی، اور اب آپ افسانے پر بھی کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اس خطے سے ہی تعلق رکھتا ہے، خیبر پختونخوا کے خطے سے، تو اس حوالے سے آپ کا یہ کام جو ہے بڑا خوبصورت اور گراں قدر کام ہے۔ تو یہ فرمائیں، آج آپ یہاں تشریف لائے یونیورسٹی میں، تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ یہاں سرحد یونیورسٹی میں آ کر آپ کا شاید یہ پہلا موقع ہے، کیسا لگا؟ اور یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یقین جانیں کہ مجھے اس قدر خوشگوار احساس ہوا پہلے ہی اس پہ کہ جس وقت گارڈ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس نے وزٹنگ کارڈ مجھے لا کے دیا، اس کے فوراً بعد اس نے اتنی اچھی اور پیاری اسمائل میں اس نے مجھے سمجھایا کہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اردو ڈپارٹمنٹ ادھر ہے، وہاں آپ پارک کریں گے، آپ پہلے آئے ہیں۔ یقین جانیں کہ میں یعنی گیٹ پہ ایسا احساس اتنے خوشگوار ماحول میں اور اتنے اس پہ کبھی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوئی جی۔ تو یہ مجھے پہلے ہی جو تھا وہ تھا۔ دوسرا، یہاں ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر جس طرح سے دیکھا ہے میں نے اور تھوڑا سا جو وزٹ کیا گزرتے ہوئے، تو مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، رونق لگی آپ کو کہ یہاں پہ رونق کیونکہ آپ نے آتی یہ کہا تھا کہ اتنی خوبصورت یونیورسٹی، ہاں اتنی صفائی، اتنے صاف ستھرے لوگ، اتنے وہ، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پارک میں اور اس میں دیکھتے ہیں جو باہر کا ماحول، اس سے یہ ماحول یعنی مجھے واقعی دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی کیونکہ آپ جمالیات سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ کی جمالیاتی تسکین بھی ہوئی ہوگی، اور علمی اور تحقیقی اور ادبی فضا تو یہاں موجود ہے ہی، وہ آپ نے مشاہدہ کی۔ تو شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو یہ طلبہ ہیں ہمارے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کتاب کی طرف کیسے لایا جائے؟ کتاب کلچر کی مستقبل میں کیا اہمیت ہے؟ یہ اے آئی اور یہ جو کمپیوٹر نیٹ وغیرہ کے ہوتے ہوئے، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوالات جن میں ایک دو ادبی ان میں شامل ہوں تنظیموں میں، اور انہیں میں کہتا رہتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈائلاگ رکھیں اور کوئی موضوع رکھیں۔ یہ اب کا میرا پھر ایک دفعہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن پھر فیوریٹ اس لیے ہے کہ کتاب سے دوری کا رونا اب اور زیادہ شروع ہو گیا اے آئی کی وجہ سے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب سے جب ہم دوری کا کہتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کتاب کا کلچر تھا تو وہ چند ہی لوگ پڑھتے تھے، پوری سوسائٹی میں گھر لائبریریوں سے اس وقت بھی خالی ہوتے تھے۔ ویسے اگر آپ آبادی کے حساب سے پرسنٹیج لگائیں اور کوئی صحیح یونیورسٹی سطح پہ یا کسی اچھے ادارے کی سطح سے ڈیٹا بنایا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب پڑھنے والا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ صرف خوش فہمی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں کتابوں کی دکان تھی بند ہو گئی ہے اور ادھر کوئی کھانے کی دکان بن گئی ہے، لیکن آپ اس کی نسبت دیکھیں تو آپ اپنا واٹس ایپ دیکھیں، یا میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ خود نام لکھ کے لکھواتے ہیں، کتاب اب شفٹ آپ کی ہو گئی ہے، پی ڈی ایف بن گیا ہے، میں پڑھ رہے ہیں، ای بک ہیں جی۔ اس کی وجہ سے تو وہ نقصان ضرور پہنچا ہوگا، لیکن ریڈنگ میں اتنا نقصان نہیں ہے۔ دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میں اس زمانے میں بھی جب یہ نیٹ تھا، یہ چیزیں آئی تھیں، تو بچوں کو اس وقت ظاہر میں پڑھا بھی رہا تھا، تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا تھا، میں نے کہا یار اس طرح کرو کہ
ذرا اچھے سے اس میں سن کے آؤ، ضیاء محی الدین کو سن کے آؤ۔ ہاں اچھا ضیاء یقین جانیں کہ وہ بچے جو آج بھی ڈاکٹر انجینئر ہیں، پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ہیں اور ادب سے ان کو شغف ہے، وہ کہتے ہیں بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے سر کیا کریں۔ اس طرح کے بچے ظاہر ہے جنہیں پہ زیادہ توجہ ہوتی تھی، انہیں باہر بھی نہیں نکلنے تو میں انہیں بتا دیتا تھا، وہ کرتے کرتے مشتاق احمد یوسفی سے واقف ہوئے ہیں۔ وہ ابھی بلکہ میرا ایک بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ گیا ہے اس میں استھیٹک سرجری میں، اور اس میں اس کا ہوا ہی اتنا ٹف تھا، پاکستان سے ایک آدمی ہونے چاہیے تھا، اور اس ایک کی سلیکشن کس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے شعروں پہ اور جس وقت ان چیزوں پہ بات کی ہے، ادب پہ نا، تو اس نے کہا یار یہ ہمارا جو ہے نا یہ سرجری جو ہے کاسمیٹک سرجری، اس میں استھیٹک کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ان رٹے والے لڑکوں میں نہیں ہوتی جن کے نمبر اچھے ہیں، تیرا جو شعری ذوق ہے اور اس کے اس بنیاد پہ۔ اس میں ایک اور چیز اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے ان سٹوڈنٹس کو میں نے لگایا تھا، اس کے بعد بھی میں کرتا رہتا ہوں، کہیں کوئی بچوں کے فنکشن ہو رہے ہیں تو ان کو آپ کتابوں کے تحفے دے دیں، گھر میں پڑھی ہوگی کوئی اور پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے خود اس طرح پڑھنا شروع کیا تھا۔ اب اے آئی سے جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ بڑے مزے کی ہے، جو نیا جو آیا نا جی، وہ میں نے ابھی کچھ اسٹوڈنٹس میرے تھے، بھتیجا ہے میرا، وہ بہت پڑھتا ہے، وہ آرٹیکل بھی لکھنا شروع ہو گیا ہے، تو اسے میں نے بتایا، بھیجا، اس نے کہا یہ تو اور زیادہ آسانی ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ آپ اے آئی کو بتاتے ہیں جو اب پیڈ ہیں، جی یہ دوسری نہیں، جی، جو اس کے اچھے ورژن ہیں پیڈ جو ہیں، اس پہ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایک موضوع سلیکٹ کریں، اس موضوع پہ اسے بتائیں یار 10-15 اچھی کتابیں مجھے بتا، وہ آپ کو کتابیں بتائے گا، پھر اسے کہیں یار اس کتابوں میں کیا ہے، اس کا ذرا تلخیص کر کے بتا دیں، جی، وہ آپ کو تلخیص کر کے بتا دے گا، آپ کے پاس چیزیں آ جائیں گی، یعنی 10-15 کتابیں جو ہیں وہ آپ چند گھنٹوں میں ایک موضوع پر پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں شاہ جی، یہ آپ نے خوبصورت بات کہی کہ اس کو اپنی سہولت کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نیٹ ہے، اے آئی ہے، اور اس نے بہت سہولتیں دی ہیں، علمی اور ادبی کاموں میں بھی دی ہیں، لیکن ایک سہل پسندی کے رجحان سے بھی بچنا چاہیے، اور جو نقل کی طرف جو رجحان چلا جاتا ہے، اپنے ذہن سے کام نہ لینا، تو یہ بھی تھریٹس موجود ہیں اے آئی کے ساتھ، طلباء کے لیے خاص طور پر۔ تو میں اچھا ذرا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ایک آپ کی طرف ہم پھر آتے ہیں۔ آپ نے آپ کی کچھ کتابوں کو خاص انعامات سے بھی نوازا گیا، ذرا بتائیں گے اس حوالے سے کچھ، وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں ایک تو تھے ان کے جو میری کاف کو بھی ملا تھا، اور ایک اور کتاب بھیجی تھی بلدہ دیوا کو بھی ملا۔ کیا ملا؟ اباسین ایوارڈ ملا۔ اباسین ایوارڈ ملا، جو ہند کو لٹریچر پہ ہے۔ جی۔ پھر ناول جو میرا تھا ان کا، یہ دل دریا پاکستان ہے پنجاب کی، اچھا، وہاں پہ ان کا ایوارڈ بھی ملا ہے، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کرتے ہیں، تو میرے اورش افسانوں کی کتاب کو بھی فرسٹ ملا، ہاں، بلدہ دیوا کو بھی پہلا ملا، پھر اکادمی ادبیات سے جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی بلدہ دیوا کو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ شاعری بھی کرتے ہیں، تو اب وہ کلام شاعر با زبان شاعر، تو ہم آپ سے کیوں نہ ہم بھی محظوظ ہوں اور ہمارے سننے والے بھی محظوظ ہوں، تو آپ کچھ اپنے اشعار سے نوازیں۔ غزل کے میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں آپ کے خدمت۔ کسی صورت میں پھر باہر نہیں، خوب، کسی صورت میں پھر باہر نہیں ہوں، اگر میں جسم کے اندر نہیں، کیا کہتے ہیں، کسی صورت میں پھر باہر نہیں ہوں، اگر میں جسم کے اندر نہیں ہوں، یہ دیکھو آسماں کہنے لگا ہے، آہا، یہ دیکھو آسماں کہنے لگا ہے، میں دھوکا ہوں کوئی چادر نہیں، کیا بات، یہ دیکھو آسماں کہنے لگا ہے، میں دھوکا ہوں کوئی چادر نہیں ہوں، اور چراغ اول شب ہوں تو کیا ہے، آہا، چراغ اول شب ہوں تو کیا ہے،
یہی ہے نا کہ میں شب بھر نہیں ہوں. آہا کیا کہنے، چراغ اول شب ہوں تو کیا ہے، یہی ہے نا. یہی ہے نا کہ میں شب بھر واہ نہیں واہ. ہوں، اور عدو سے بھی نہیں میرے مراسم. آہا عدو سے بھی نہیں میرے میرے مراسم. مراسم. میں اپنے ساتھ بھی کھل کر نہیں ہوں. آہا واہ واہ واہ. اور ہاں کہ تقاضے سچ کے پورے کر رہا ہوں. واہ. تقاضے سچ کے پورے پورے کر رہا ہوں. میں خود کہتا ہوں میں گھر پر نہیں ہوں. کیا کہنے، تقاضے سچ کے پورے کر رہا ہوں. میں خود کہتا ہوں میں گھر پر نہیں ہوں. اور میرے بچوں تلاشو اپنی راہیں. آہا میرے بچوں تلاشو اپنی راہیں. میں اپنے باپ کی رہ پر نہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. میں اپنے باپ کی رہ پر. کیا کہنے، ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں وقت اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ان خوبصورت اشعار کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آج کی ملاقات میں جناب سید ماجد شاہ صاحب نے بہت علمی اور ادبی نکات جو ہیں وہ اٹھائے، اور اپنی گفتگو میں یہ جو جواہر پارے ہیں وہ بکھیرے، اور یقیناً آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا. ہمیں مائکرو فکشن کے بارے میں بھی پتہ چلا، ہمیں افسانے کے جدید جو رجحانات ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، ہمیں ہندکو کے حوالے سے بھی جو تازہ کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوئی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. پھر اگلے پروگرام میں کسی اور علمی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کروایا جائے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.